बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व तआला का फजल करम है कि इंस्टीट्यूट ऑफ अरबिक स्टडीज़ जो अभी टोटली ऑनलाइन हो चुका है और जिसको मैंने ऑनलाइन कर दिया है, बल्कि अल्लाह ने ऑनलाइन करवा दिया है। और चूंकि मैंने ये तय कर लिया है कि ऑफलाइन मैंने 15 से 18 बल्कि 20 साल आप कह लें कि ऑफलाइन मैंने पढ़ाकर अब ऑनलाइन के लिए मैंने अपने आप को डेडिकेट कर दिया है, अपने आप को डिवोट कर दिया है कि अब मैं सिर्फ जो है ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, ऑफलाइन नहीं पढ़ाऊंगा। और अस्सलाम वालेकुम हज़रत। हमारे ये जो शागिर्द हैं ये पढ़ाएंगे, ऑफलाइन हमारे ये शागिर्द तैयार होंगे और ये पढ़ाएंगे। तो और अभी मैंने कहा आपसे कि मेरा स्लोगन है कि मैं स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाऊंगा, टीचर्स को पढ़ाऊंगा। आई विल टीच द टीचर्स। और आपको पता है अल्लाह का फजल है कि बंदा ट्रेनर ऑफ द ट्रेनर्स रहा है हज कमेटी ऑफ आंध्र प्रदेश का 2013 में, 2017 में, 2016 में। और अल्लाह का फजल है कि ट्रेनर ऑफ द ट्रेनर्स के हैसियत से अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे से खिदमत ली और पूरे स्टेट, जब अभी तेलंगाना नहीं बना था तो आंध्र प्रदेश के पूरे स्टेट का मैंने कवर किया। तो अभी ऑनलाइन में ये हमारे जो बैचेस हुए हैं, अभी फर्स्ट बैच हमारा 1.5 साल में 18 मंथ्स में कंप्लीट किया और 500 आवर्स उसके जो है क्लासेस की रिकॉर्डिंग हुई है। उसके बाद आप सेकंड बैच हैं जो लीडिंग है, उसके बाद थर्ड बैच भी चल रहा है। तो अल्लाह का फजल है। तो सेकंड बैच में 10 मंथ्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। दुरूसुल लुगतिल अरबिय्या लिगैरिन नातिकीन बिहा, डॉक्टर फा अब्दुल रहीम की किताब, बुक 1 कंप्लीट कर ली, बुक 2 के जो है 9th लेसन को भी कंप्लीट कर लिया है। और वहीं पर दरस कुरान में सूरतुर रहमान के 2 रुकू मुकम्मल कर लिए, 30वें पारे के सूरह अलक से मुकम्मल कर लिया। और जुमला रियाजुस सालिहीन में किताबुल इखलास और किताबुद दावात अभी हम पढ़ रहे हैं। और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपके लिए पार्ट ऑफ दी सिलेबस है और जो बंदे की किताब आसान सीरतुन नबी को हमने रखा है, जो उर्दू में भी और रोमन इंग्लिश में भी अवेलेबल है। और अभी माह रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह आपने दुरूस कुरान में पार्टिसिपेट किया और हमारे साथियों ने बहुत बेहतरीन वेल प्रिपेयर्ड होकर मुमताज़ साहिबा, आयशा अमरीन साहिबा, नायला अंबरी साहिबा और भी साथियों ने माशाल्लाह बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया आपने। और ये परफॉर्मेंस जो है मैं चाहता हूँ कि मेरी निगरानी में हो, जैसा कि अब्दुल नईम सिद्दीकी साहब ने कल कहा कि हमारा रमज़ान कैसे गुजरा आफ्टर स्पेंडिंग 10 months, how are you feeling, how we are feeling our time and our energy and everything, we have to check ourselves। तो ये एक कामयाब इंसान की अलामत होती है कि आदमी जो है अपने आप को चेक यूर सेल्फ, अपने आप का जायजा लेते रहें, जिसको अरबी में तफक्कुद कहते हैं। तफक्कुद का मतलब होता है कि हम अपने आप को चेक करें, हम अपने आप को देखें कि हम कैसे जा रहे हैं, कि हम जो काम कर रहे हैं वो कहाँ तक यूजफुल है, वो कहाँ तक हमारे लिए बेनिफिशियल है, और वो कहाँ तक उसके अंदर जो है कमी कोताही है जिसको हमें रेक्टिफाई करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए, करेक्ट करना चाहिए। तो so now we are going to check ourselves, and alhamdulillah our students and our brothers and sisters give their feelings and feedback yesterday। तो आज भी जो है हमारे साथी जो है, जो रिमेनिंग साथी हैं, वो अपना बताएंगे कि रमज़ान आपने कैसे गुजारा और रमज़ान में जो है वो आपको किस तरीके से इस कोर्स को आपने महसूस किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए कोई भी कोर्स, कोई भी चीज़, कोई भी काम हम कर रहे हैं तो वो उसका टारगेट क्या है, वो उसका इंटेंशन और उसका क्या कहते हैं कि कंक्लूजन क्या है, उसका जो टारगेट क्या है, हम किस पर्पस से कर रहे हैं। तो हमारा पर्पस ये है कि हम पहले समझें फिर अमल करें। तो हमारा ये इल्म अमल की नीयत से है। ये जो नॉलेज फॉर नॉलेज नहीं है, नॉलेज फॉर इम्प्लीमेंटेशन है, नॉलेज फॉर सीकिंग द प्लेजर ऑफ अल्लाह है कि अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी, अल्लाह तबारक व तआला की पसंद के मुताबिक हमारी ज़िंदगी बन जाए और हम जिस फील्ड में हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन में या फिर बंदे का जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर होना तो ये चाहिए था कि हमारा जो रिलीजियस सर्कल है, रिलीजियस जो तबका है, उसको इससे फ़ायदा उठाना चाहिए था।
اس کو قرآن سیکھنی چاہیے تھی, لینگویج سیکھنی چاہیے تھی, تو لیکن ہوا یہ کہ یہ جو ہمارا ماڈرن اور ایجوکیشن جو طبقہ ہے وہ آگے بڑھا, اور مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی ہے کہ الحمدللہ پچھلے 18 ایئرس میں میں نے حیدرآباد کے کریم کو پڑھایا, اور ابھی یہ جو لاک ڈاؤن کے بعد, کورونا کے بعد جو ٹوٹلی ہم نے اپنے انسٹیٹیوٹ کو آن لائن کر دیا ہے, تو اس کے بعد اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کے کریم کو اب اللہ نے پڑھانے کی توفیق دی. I am not proud, but I am very thankful. I am giving to Allah who gave me opportunity to teach the very intelligent and very dedicated and very sincere students. اور پھر میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہمارے وہ ساتھی جو مجھ سے سیکھ رہے ہیں کہ وہ سکھائیں گے. آپ جانتے ہیں کہ بندے کا اپنا بزنس بھی ہے, اور پچھلے 2 ایئر سے تو ٹوٹلی میں نے اپنا خاص بزنس شروع کیا. تو بزنس اپنی جگہ ہے, اپنی ایکٹیویٹیز اپنی جگہ ہے, لیکن ہم کو سیکھنا ہے. دیکھیے 2 چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس, ہم لوگ دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا, کہ اللہ آپ ہم کو قبول فرما لیجیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ دعا کریے کہ اللہ مجھے ڈاکٹر بنا دیجیے, اے اللہ مجھے ڈاکٹر بنا دیجیے. بن جائیں گے ڈاکٹر؟ جی بتائیں. نہیں بنیں گے, محنت جب تک نہیں کرے. دعا کریے نا, آپ روز دعا کریے, صبح میں 1 مرتبہ دعا کریے, شام میں 1 مرتبہ دعا کریے, اے اللہ ڈاکٹر بنا دیجیے, اللہ ڈاکٹر بنا دیجیے. بن جائیں گے. اچھا روزانہ 100 مرتبہ وظیفہ پڑھیے کہ اے اللہ رب اجعلنی دکتورا, رب اجعلنی طبیبا. سمجھ رہے ہیں نا, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ہم پڑھ رہے ہیں, رب اجعلنی طبیبا, رب اجعلنی دکتورا, رب اجعلنی مہندسا. جی آپ جب تک علاج بھی نہیں کرے تب تک دعا بھی قبول نہیں ہوتی. ہاں, یہ چیز جو ہے دنیاوی اعتبار سے ہم کو بہت اچھے سمجھ میں آتی ہے. سمجھتے ہیں کہ بھائی دعا کے ساتھ دوا بھی کرنا ہے, دعا کے ساتھ MBBS کے لیے جو ہے ایم سیٹ جو نیٹ ہو گیا ہے آج کل, نیشنل ایلیجیبلٹی ٹیسٹ ہو گیا, تو آل اوور انڈیا ہو گیا نا وہ, تو اس کے لیے پڑھنا پڑے گا, 18 گھنٹے پڑھنا پڑے گا, کوچنگ لینی پڑے گی. حیدرآباد کا جو ٹاپ موسٹ اور جو ہے بالکل ایکسپرٹ ہے, ایکسپیرینسڈ ہے, وہ کوچنگ دینے والا, اس کے پاس ہم پہنچتے ہیں. لیکن دین کے معاملے میں کیا ہے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, گھر کو آ گئے. بھئی ربنا تقبل کے لیے آپ نے کیا کیا, قبولیت کے لیے ہم نے کیا ایفرٹس لگائے, ہماری طرف سے کیا کوششیں ہوئی ہیں. ہم کہتے ہیں بھئی اللہ قبول کرے, بھئی اللہ قبول ضرور کرے گا, قبول کرنے کے لیے ہے وہ, لیکن ہمارے اندر کیا قابلیت ہے, ہمارے اندر ہم نے کتنا اپنے آپ کو پریزنٹ کیا ہے, ہم نے کیا اس کے لیے وقت لگایا ہے, انرجی لگائی ہے, دماغ لگایا ہے, کیا ہم نے یوز کیا. ہم کہتے ہیں بھائی کوئی بھی مولوی صاحب پڑھانے والا مولوی صاحب مل جائے بس ہے. مجھے کال آتے ہیں کافی سارے, انکوائریز آتی ہیں, کہتے ہیں بھائی کوئی بھی نورانی قاعدہ پڑھانے والا, قرآن پڑھانے والا چاہیے. بھائی آپ کی MBBS پڑھانے کے لیے گلی کا کوئی ٹیچر ہے نا, وہ کافی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں صاحب کیسا ہوتا, کیا بات کر رہے یار مفتی صاحب, آپ کو نہیں معلوم کیا MBBS ہے بھائی. ارے صاحب MBBS اگر نہیں بنے گا تو دنیا میں ناکام ہو جائے گا نا, لیکن اگر وہ دیندار نہیں بنا, اگر دین ہم کو نہیں سمجھ آئے تو ہماری تو آخرت گئی, جو ایور لاسٹ ہمارا لاس ہے. تو آخرت جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے, وہاں پہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے. تو ہمارے ساتھی جو ہے قابل بھی بننا ہے. اللہ جزائے خیر دے, اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور کرے, ان کی قبروں پر اپنی رحمتیں برسائے. کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے پڑھا ہے, آج ہمیں فخر ہے. آج ہمیں جو یہ کہتے ہوئے ہم کو ہمارا سر بلند ہوتا ہے کہ ایسی پرسنالٹیز سے ہم نے پڑھا ہے کہ جو عرب کہتے تھے کہ صاحب انت العربی ولکن انت ولدت فی الہند, کہ علی میاں تم تو عرب ہو بھائی, کہ تم پیدا ہو گئے ہندوستان میں. کہ آج حضرت مولانا کی کتابیں پارٹ آف دی سلیبس ہیں, جامعہ اسلامیہ میں ہیں, ام القرآن میں ہیں, ریاض میں ہیں, کویت میں ہیں, بحرین میں ہیں, قطر میں ہیں, عرب کنٹریز کے سلیبس میں ہیں. ایک انڈین کی کتاب پارٹ آف دی سلیبس بن جائے, کوئی معمولی کوئی جوک نہیں ہے.
اور حضرت مولانا کی کتابیں آپ عربی پڑھتے ہیں, پڑھیے, ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین, کہ دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال سے کیا اثر ہوا. کتاب نہیں ہے, ایک انقلاب ہے, ایک جو ہے ریولیوشن ہے. کتاب پڑھیں گے آپ کی روح اور فکر جو ہے, آپ سوئے ہوئے جو ہے جاگ جائیں گے. تو ایسے پرسنالٹی سے ہم نے پڑھی. اور جو ہمارے حضرت کہتے تھے کہ 2 چیزیں بیٹا, 2 چیزیں کر لو زندگی میں, ایک اخلاص, دوسرا اختصاص. اخلاص کا مطلب سنسیئرٹی, مخلص ہو جاؤ اپنے کام میں. دوسرے اسپیشلائزیشن کا دور ہے. اختصاص کیا, اس کے اندر آپ جو ہے ڈٹرمنیٹ کریں, آپ اسپیشلائز بن جائیں, اسپیشلسٹ بن جائیں, تو پھر دنیا کی کسی جگہ میں کسی خطے میں آپ رہیں گے, آپ کی ضرورت محسوس ہوگی. آج ہمارے پاس کیا ہے, نہ اخلاص ہے, نہ اختصاص ہے. پھر اس کے بعد ہمارے اوپر حیدرآبادی ہیں تو کیا ہے, پھر مستی, سستی اور زبردستی ہے. مستی بھی ہے, سستی بھی ہے, اور زبردستی بھی ہے. اس سے کام نہیں چلے گا. یہ دنیا کمپٹیٹیو ورلڈ ہے, یہاں کمپٹیشن ہے. تو آپ کہتے ہیں نا فٹ سروائیول آف دی فٹیسٹ ہے, کہ آپ فٹ ہیں تو پھر سروائیول ہیں, آپ اس دنیا کے اندر سروائیو ہوں گے. اگر ہم فٹیسٹ نہیں ہیں تو سروائیول نہیں ہے, لوگ ہٹا دیں گے بازو راستے سے. آپ روڈ پہ دیکھیے, کاریں چلتی ہیں, بائک چلتی ہیں, ایک گاڑی جو ہے روڈ پہ جام ہو گئی, کیا کریں گے لوگ جی, کیا کریں گے بولیے؟ پھول کا ہار لا کے پہنائیں گے اس کو جی. کیا کریں گے عبد النعیم صدیقی صاحب؟ اس کا علاج کریں گے, ریپیئر کریں گے. نہیں, علاج نہیں کریں گے. میں کہہ رہا ہوں روڈ پہ گاڑی جام ہو گئی, روڈ پہ رک گئی, کیا کریں گے لوگ؟ شاباشی دیں گے, پیٹ تھپ تھپائیں گے, پہلے تو اچھا ہو گیا تمہاری گاڑی روڈ پہ جام ہو گئی. بازو کریں گے اس کو, اٹھائیں گے, اٹھا کے بازو اس کے بازو ڈال دیں گے. ارے بھائی تم جانو, تمہارا پرابلم جانو, تم بیٹھ کے سمجھو. دنیا بھی ایسی ہی ہے. آج مسلم قوم, پوری کمیونٹی کیا کمپلین کر رہی. ارے بھائی ریکٹیفائی کریے, آپ اپنی غلطی کو دیکھیے. اگر ہم بولتے ہیں, ابھی میں آپ کو لطیفہ سناتا ہوں. میں جہاں امامت کیا اس مسجد میں انٹر کے بچے ہوتے تھے. وہاں پر 3-4 کالجز تھے, سری چیتنیا, نارائنا, گلوبل, اور بھی کوئی وویکانندا. یہ 4 کالجز تھے, اس کے اسٹوڈنٹس انٹر کے پڑھتے تھے. ایک بڑے حضرت آ کے مجھ سے بولے کہ مفتی صاحب, یہ جو بچہ نماز پڑھ رہا ہے, ٹی شرٹ پہن کے پڑھ رہا ہے, اس کا پوائنٹ جو ہے سجدے میں جب جا رہا ہے تو ٹی شرٹ بالکل اوپر چلے جا رہی ہے اور پوائنٹ نیچے آ رہا ہے, اس کی بیک جو ہے وہ پوری طریقے سے نظر آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ میں جا کے وہ بچے سے بولا, وہ بچہ بول رہا ہے بھائی میرے کپڑے پہن کے ہوں میں, آپ کا کچھ بھی نہیں, آپ جاؤ نماز پڑھو. میں نے جمعہ کے بیان میں بولا, میرے بھائیوں, نوجوانوں, دوستوں, آپ مان لیجئے کہ آپ کے سر کے اوپر, آپ کے کپڑے کے اوپر کبوتر یا کوا جو ہے وہ بیٹ کر دیتا ہے, کبوتر کی جو ہے وہ گندگی گر جاتی ہے, اور آپ کہتے ہیں نہیں بھائی وہ بڑے میاں بول رہے, بڈھا بول رہا, اس وجہ سے میں نہیں صاف کرتا. تو آپ عقل مند ہیں, بے وقوف ہیں جی؟ بیوقوف ہے, بے وقوف ہیں. آپ سے بڑھ کے بے وقوف کوئی اور نہیں ہے دنیا میں. ارے بھائی وہ آپ کا ویل وشر ہیں, he is advising you to clean your dress. وہ آپ کا ویل وشر ہے, وہ جو آپ کو بتا رہا ہے گندگی یہاں ہے. آج ہمارے پاس کیا ہے, مسلم امت کی کمیونٹی کا پرابلم کیا ہو گیا, کوئی بھی بولتا اس کو کاٹ کھانے جاتے ہم لوگ. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی یہ گندگی میرے پر پڑی ہوئی ہے, مجھے صاف کرنا چاہیے. تو بہرحال آپ میرے خاص مسئلہ ہے مولانا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ہم لوگ جا کے اس کو ڈائریکٹ بولتے, سلام کرنا, کون ہے, کیا ہے, اس سے رابطہ پیدا کرنا, پھر بتانا اس کے کیا. ہاں ٹھیک ہے. میرا پوائنٹ, میں وہ پوائنٹ نہیں بتا رہا ہوں, میں یہ پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ کوئی ہم کو ہماری غلطی بتاتا ہے تو ہم کو اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہیے کہ نہیں, ہم یہ بولنا چاہیے کہ بڈھا بول رہا تو ہم چھوڑ دے رہے. وہ تو میری اپنی بات ہے, دوسروں کو جب دعوت دیں گے تو اس کا طریقہ الگ ہوگا. نہیں, آپ کی بات اپنی جگہ رکھیے گا, میں جو کہہ رہا ہوں وہ میں اس پہ کہہ رہا ہوں. جی وہ تو صحیح ہے. ہاں, تو یہ پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی انسان آپ کے بارے میں بتا رہا ہے تو ہم کو اپنے آپ کو کریکٹ کرنا چاہیے. ہم یہ نہیں بولیں گے کہ بھائی انہوں بول رہے اس وجہ سے ہم نہیں کریں گے, ہم جو ہے انہوں فلاں بول رہا ہے اس وجہ سے نہیں کریں گے. ابھی تو ڈنڈے مار مار کے کرا رہے نا,
ابھی دیکھیے طلاق کے اوپر کیا ہو گیا, مائک کے اوپر کیا ہو گیا, حجاب کے بارے میں کیا ہو گیا, ابھی نکاح کے بارے میں آ رہا ہے نیا آرڈیننس, بہت سارے آ رہے ہیں ابھی نمازوں کے بارے میں, ساری چیزوں کے بارے میں. تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو دیا تھا وہ عقل جو ہے, بہرحال اللہ سے دعا کریے اللہ بولنے والے کو, سننے والوں کو, سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو ہمارے ساتھی جو ہے ماشاءاللہ کافی بہترین آپ نے بتایا ہے اور میں جاننا چاہ رہا ہوں. تو جی این آفرین صاحبہ فرام تمل ناڈو, she will express and she will say what how did he feel and how he is feeling about our course. جی این آفرین صاحبہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کروں گی کہ مجھے اتنی باریکی سے عربی سکھانے والے استاد ملے. اور شروعات میں مجھے اردو پڑھنے اور لکھنے میں مشکل ہوتی تھی, لیکن اب ماشاء اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں تھوڑا تھوڑا عربی کے ساتھ ساتھ اردو بھی سیکھ رہی ہوں. اور پچھلے سال کے رمضان میں عربی کلاس کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم تھا مجھے, اور عربی پڑھنا تو آتا تھا لیکن سمجھ نہیں آتا تھا. اس وقت وہ رومن اردو والا قرآن آتا تھا نا, اسی سے میں مطلب سمجھتی تھی. اس رمضان اللہ کے کرم سے مجھے آپ جیسے استاد ملے اور آپ سے مجھے عربی سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا ہے. اور آپ نے جو کلاس میں سکھائے تھے وہ قرآن کی تلاوت کرتے وقت وہ گرامر اور ورڈز مجھے قرآن میں بیچ بیچ میں دکھتے تھے. سچ میں مجھے اس کلاس میں وہ ورڈز دیکھتے وقت مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی تھی. ہاں ہمیں مطلب سمجھ آ رہی ہے. ایسا مجھے اس کلاس کا بہت بہت فائدہ ہو رہا ہے, اور میں مانتی ہوں کہ انشاءاللہ آگے بھی فائدہ ہوگا. اور اس کلاس میں لینگویج کے ساتھ ساتھ بہت کچھ ایکسٹرا نالج بھی مل رہا ہے, جو رمضان کے مہینے میں مجھے بہت بہت فائدہ ہوا. اور وہ دعائے روزے دار کا PDF بھی میں نے میرے ریلیٹیوز کو بھی شیئر کیا تھا, انہوں نے بھی بہت اچھا ہے کہا تھا. اور انشاءاللہ آگے بھی اللہ تعالیٰ آپ سے بہت کچھ سیکھنے کی ہدایت عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو اچھی صحت اور تندرستی عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ. جی این آفرین صاحبہ. جی حضرت. ماشاءاللہ آپ کی اردو بھی اچھی ہو گئی ہے کمپیئر ٹو بیفور لاسٹ 10 months. تو بہت اچھا ہے, آپ اردو اچھی بول رہے ہیں. ایک چیز آپ بتائیں کہ اردو سیکھ رہے ہیں تو اردو کی اسٹڈی کیسے آپ کر رہے ہیں, کہ سیلف اسٹڈی کر رہے ہیں یا کوئی کورس آپ نے جوائن کیا ہے؟ نہیں حضرت, وہ بک ہے نا عربک بک 1 بک 2, اس میں وہ زبر زیر نہیں ہے نا. نہیں پڑھتے وقت مجھے وہ پتا چل رہا ہے, وہ قرآن میں بکس میں بھی میں پڑھتے وقت مجھے پتا چل رہا ہے اردو پڑھنے کے بارے میں. ماشاءاللہ. دوسری چیز میں ہمارے سارے ساتھیوں کو بتاؤں کہ جی این آفرین صاحبہ جو ہے وہ ایک آرٹسٹ بھی ہیں. شاید ہمارے ساتھیوں کو نہیں معلوم ہے. نہیں معلوم نا؟ معلوم ہے؟ نہیں معلوم جی نہیں معلوم ہے. تو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی این آفرین صاحبہ جو ہے ایک بہترین آرٹسٹ ہیں. تو آپ کی کیلیگرافی اور آپ کی جو ہے ڈیزائننگ اور آپ کی ڈرائنگ جو ہے وہ بہت میں نے دیکھا, مجھے بھیجا تھا آپ نے, اور بہت ہی ماشاءاللہ. تو عربی زبان میں نے اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ آپ زبان سیکھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آصف کا نام اور قرآن کا کام جو ہے وہ زندہ رہے گا. تو بہترین ڈرا کریں گے آپ, اور ہم کو جو ہے بہترین پینٹنگ اور بہترین جو ہے ڈرائنگ جو ہے آپ کی طرف سے ملے گی, اور قرآن مجید کو اور عربی چیزوں کو بھی آپ سمجھیں گے. اور عربی زبان کی بڑی خوبی ہے کہ شارٹ سینٹینسز ہوتے ہیں بڑے میننگ فل, تو وہ کسی اور زبان میں نہیں ہے. تو آپ کی ڈیزائن میں نے دیکھے ہیں, آپ کی ڈرائنگ میں نے دیکھی ہے. تو انشاءاللہ العزیز یہ آپ کے لیے لینگویج بہت بینیفیشیل اور بہت یوزفل رہے گی. جی حضرت. جی جزاک اللہ. اس کے بعد ہے جی عائشہ امرین صاحبہ. عائشہ امرین صاحبہ دلی سے ہیں. ایک طرف تمل ناڈ سے ہمارے جی این آفرین صاحبہ ہیں, تو دوسری طرف عائشہ امرین صاحبہ ہیں جو ماشاءاللہ عالمہ بھی ہیں اور ماشاءاللہ پڑھاتی بھی ہیں, تجوید بھی پڑھا رہی ہیں. تو عائشہ امرین صاحبہ بتائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ مولانا, اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے, کرم ہے کہ اس کورس کے لیے کہنے میں تو میں ایک عالمہ ہوں, لیکن جب بھی میں مطلب عربک لینگویج کا جب بھی گرامر کا مطلب تذکرہ سوچتے کرتے تھے تو ایک دماغ میں ایک ٹینشن سی ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں اتنا تو پڑھ چکی ہوں مدرسے میں, لیکن آگے مجھے اور بھی سیکھنا ہے, مجھے کچھ بھی نہیں آتا. بس ہم نے رٹا جو مارا تھا مدرسے میں, بس اتنا ہی تھا ہمارے ذہن میں. اور جب قرآن بھی پڑھتے تھے تو تھوڑے بہت زیادہ کچھ بھی نہیں, صرف ضمیریں وغیرہ تھوڑی سے ورب جیسا سمجھ میں آتے تھے, لیکن اصل جیسا سمجھ میں آنا تھا نہیں آتا تھا. اور ذہن میں یہ فکر رہتی تھی کہ ہم ایک عالمہ ہیں, لیکن اگر کوئی ہم سے کل کے دن یہ پوچھے کہ آپ نے یہ کورس کیا ہے مجھے سکھا دو, تو اس وقت میں کیا کہوں, یہ مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ میں کیسے سیکھوں. میں نے یوٹیوب پہ بھی کافی ویڈیوز دیکھے, لیکن دل کو نہیں لگتے تھے, سمجھ میں نہیں آتا تھا دماغ سے کہ کیسے سیکھنا. اور میں نے ماشاء اللہ سے کافی کوشش بھی کی, 1-1.5 سال سے اس کی بہت تلاش میں تھی کہ اللہ میرے کو کوئی ایسا اچھا سا مطلب ایک کورس انسٹیٹیوٹ دلوا دے بول کے. تو بہت جگہ میں نے ٹرائی بھی کیا, بات بھی کی, لیکن وہاں سے صحیح طریقے سے تسلی بخش جو ہے جواب نہیں ملا. کوئی کچھ کہہ رہا, کوئی وقت صحیح نہیں بتا رہا, کوئی مطلب کچھ کتابیں صحیح نہیں لگی. لیکن الحمدللہ بس ایسے ایک دن فکر میں بیٹھی ہوئی تھی, ایسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے گوگل پہ آپ کا نمبر ملا, آپ کا انسٹیٹیوٹ کے بارے میں معلوم چلا, تو میں نے فوری مطلب کال کیا. الحمدللہ آپ نے مجھے جو ہے 1 مہینہ گزر بھی چکا تھا, لیکن پھر بھی آپ نے مجھے جو ہے داخلہ دیا. یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے مجھ پہ, اور اللہ کا بھی احسان ہے. اس کے بعد جب میں یہ کورس جوائن کری تو دل میں اتنی سکون تھی, مطلب میں ہمیشہ ایک فکر میں رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ نے اتنا تو علم سے نوازا, لیکن میں آگے دیکھوں پیچھے دیکھوں تو مجھے کچھ بھی دل کو سکون نہیں لگ رہا تھا کہ نہ میں یہاں ہوں نہ میں بالکل میں بیچ میں ہوں. اصل قرآن سیکھنا, قرآن کو سمجھنا, یہ سب سے بڑا ایک اہم کام ہے. اور دوسری چیز سیرت کے بارے میں بھی ایک ٹینشن رہتی تھی کہ جس طریقے سے سیرت مجھے بالکل شروعات سے معلوم ہونی چاہیے تھے, بالکل ایک ایک چیز بیسکلی وہ مجھے نہیں آتا, میں کیسے کروں. یہ 2 چیزیں میری بہت فکر کی تھی. کئی کتابیں پڑھتی تھی, لیکن جس طریقے سے مجھے اس کورس میں آنے کے بعد آپ سے جو چیزیں مولانا مجھے معلومات ہوئی, میں کافی کتابوں کا مطالعہ کر چکی, اتنی نازک نازک سی باتیں جو ہے مجھے کہیں بھی پتا نہیں چلی. تو میری یہ بہت بڑی فکریں تھیں, مجھے میری بہت 2 فکریں جو ہے اس کورس میں آنے کے بعد حل ہوئی. الحمدللہ اب ایسا محسوس ہو رہا کہ اب میں کچھ کر رہی ہوں, مطلب میرا یہ جو زندگی ہے, یہ جو سفر ایک مقصد ہے, ایک صحیح جگہ پہ جا کے مجھے یہاں پہ ایک میری اپنی منزل نظر آ رہی ہے. اور دوسری چیز, جب بھی کوئی لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ آپ نے عالم کورس کیا, تو مجھے کتاب النحو, کتاب الصرف یہ پڑھا دو. کافی ٹیوشن ہماری طرف دہلی میں الحمدللہ سے مدرسے کافی ہے, اور لوگ جو ہے طالبات جو ہے زیادہ تر انہی چیزوں کا ٹیوشن لیتے ہیں, کتاب النحو, کتاب الصرف, یا عربی کا معلم, گرامر کا, کیونکہ وہاں پہ زیادہ تو لوگ مطلب سکھانے والے نہیں ملتا ایسا. تو اب مجھے یہ ٹینشن ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں تو انہیں کیسے بتاؤں کہ مجھے خود سے ہی سے نہیں آتا. دل میں فکر رہتی, میں ایسی ٹال مٹول کر کے انہیں جو ہے ہٹاتے جاتی تھی, نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے ایسا. لیکن الحمدللہ جب سے میں نے مطلب جتنا میں نے ان سے پیچھا مطلب اس کو پیچھے کرتے گئے کہ نہیں مجھے یہ نہیں پڑھانا ہے, بس میں تجوید پہ کام کروں گی, کیونکہ مجھے خود نہیں آتا یہ صحیح طریقے سے, میں ان لوگوں کو کیا سمجھاؤں گی. جتنا میں پیچھے ہٹتی تھی, جب الحمدللہ کورس میں داخلہ لی, بس 1 ہی مہینے کے اندر پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مطلب ذمہ داری پھر عطا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے شاید مطلب ارادہ کیا. پھر دوبارہ وہی بچے میرے پاس آ کے مجھ سے کہتے کہ آپ مجھے یہ پڑھا دو. اب میں نے سوچا کہ چلو اللہ کا نام لے کے میں شروع کر رہی ہوں, کیونکہ میں یہ سمجھ رہی ہوں, میں خود یہ علم حاصل کر رہی ہوں, تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے یہ میرے لیے اور بھی جو ہے فائدہ مند بن سکتا ہے, اس کا ملا کے میرے لیے بہت فائدہ ہو جاتا. مگر مولانا الحمدللہ اتنا سکون مل رہا ہے اور اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں اتنے اچھے انداز میں انہیں پڑھا سک رہی ہوں. اور دوسری چیز جو ہے یہ مدرسے کے اعتبار سے ہم لوگ یہ دیکھیں تو کتاب النحو, کتاب الصرف ایک بہت مشکل سبق, مشکل چیزیں سمجھ میں آتی تھی کہ ماں اتنا گرامر کیسے سمجھ سکتے, بہت ٹف ہے. لیکن الحمدللہ آپ کے پاس پڑھنے کے بعد مولانا مجھے اتنا آسان محسوس ہو رہا ہے علم النحو اور علم الصرف, یہ جو بھی گرامر ہے, کہ میں سب سے کہتی رہی ہوں کہ آپ اگر اس کورس میں جوائن ہوئے اور یہ کتابیں اگر آپ پڑھیں گے یہ استاد سے, تو آپ کو حلوہ محسوس ہوگا. جتنا ہم سنتے اور کہتے ہیں کہ گرامر ٹف ہے, لیکن اتنا آسانی سے مطلب سمجھ میں بھی نہیں آیا, اور اتنا دماغ میں لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی. بالکل آسان طریقے سے جو ہے بڑے بڑے مطلب سوالات کا جوابات یہاں پہ ساری چیزیں جو ہے ملتی گئی. الحمدللہ یہ چیز بہت اچھی لگی.
اور دوسری چیز مولانا آپ اتنے اچھے استاد ہو کہ اللہ تعالیٰ ایسے استاد جو ہے ہر ایک امت مسلمہ کے مرد اور عورت کو ایسے، ہر طالب علم کو ایسے استاد نصیب فرمائے، کیونکہ کتاب تبھی آسان ہوتی ہے جب تک کوئی سبجیکٹ آسان نہیں ہوتا، جب تک پڑھانے والا صحیح انسان نہیں ملتا. اگر آسان سبجیکٹ بھی کیوں نہ ہو، اگر پڑھانے والا صحیح نہیں مل رہا ہے تو وہ سبجیکٹ ہمارے لیے مشکل لگتا ہے. لیکن استاد جب اچھے مل جاتے ہیں تو وہ طالب علم کے لیے جو ہے پہاڑ جیسا بھی، مطلب مشکل لینگویج، مشکل سبق بھی کیوں نہ ہو، وہ آسانی سے جو ہے گزرتے چلے جاتا. تو الحمدللہ ورنہ ایک چیز یہ ہوئی میرے اندر، ایک ہمت یہ پیدا ہوئی یہاں پہ آنے کے بعد مجھے، کہ میں اب الحمدللہ خوشی بخوشی ایک فخر کے طور پہ جو ہے دوسروں کو میں پڑھا بھی سکتی ہوں یہ گرامر. پہلے جتنا میں پیچھے ہٹتی تھی، لیکن اب الحمدللہ میں اپنے آپ کو آگے بڑھا رہی ہوں انشاءاللہ. اور ہر ایک سے، چاہے وہ کوئی، میں پہلے یہ سمجھتی تھی کہ میں خود نہیں سمجھ پا رہی ہوں گرامر یا قرآن، آگے والے کو میں کیسے اس چیز کی طرف بلاؤں. لیکن اب میں الحمدللہ ہر ایک فیلڈ سے جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ انجینئر ہو، جو بھی لائن سے، ڈاکٹر ہو، جو بھی ہے، بس میں نے یہ کہہ سکتی ہوں الحمدللہ اس کی طرف ان کو بلا سکتی ہوں کہ آپ یہ کورس جوائن کر لیجئے. انشاءاللہ دیکھیے آپ کی آخرت کا مسئلہ حل ہو جاتا. قرآن ہماری جو ہے ایک اسلامی، ہمارا میری مذہبی کتاب ہے، اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت بڑا اہم ضروری ہے، ذمہ داری ہے. آپ آ جانا. تو وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ کیسے ہم سیکھ سکتے ہیں، ہم تو اس فیلڈ میں قدم بھی نہیں رکھے، ہم نے کبھی اس کی طرف دیکھا بھی نہیں ہمیں. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ بس اللہ کا نام لے کے اس میں آ جائیے، پھر آپ خود محسوس کریں گے اور خود اپنی زبان سے کہیں گے کہ واقعی میں یہ کتنی آسان ہے. تو ورنہ یہاں پہ آنے کے بعد الحمدللہ بہت زیادہ میری زندگی میں تو سب سے زیادہ تبدیلی آئی، کیونکہ میں جس چیز سے پیچھے ہٹتی تھی، ایک عالمہ ہونے کے ناطے ان چیز سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تھا، لیکن میں بہت پیچھے ہٹتی تھی گرامر سے. لیکن اللہ کا بہت احسان اور کرم ہے، بہت خوشی ہوتی ہے مولانا، آج خوشی، ایک فخر محسوس ہوتا ہے کہ اللہ مجھے اس قابل بنا دیا کہ اب میں مکمل طور سے جو ہے خوشی بخوشی آسانی کے ساتھ بنا جھجک کے میں لوگوں کو بھی سکھا سکتی ہوں اور خود بھی سمجھ سکتی ہوں. جزاک اللہ خیر. عائشہ مرید صاحبہ نے جو گراؤنڈ ریالٹی آپ نے بتائی ہے، چونکہ میں خود جو ہے مدرسہ پروڈکشن، مدرسوں کا احسان ہے میرے اوپر، اور یہ بھی بڑا اللہ کا کرم ہے کہ انڈیا کی دو جو بگیسٹ یونیورسٹیز ہیں، ندوہ اور دیوبند، اللہ نے ان دونوں جگہ سے پڑھنے کی مجھے توفیق دی. اور اس کے بعد یونیورسٹی کا بھی بندہ پڑھا ہوا ہے. پہلے اسٹارٹنگ میری اسکولنگ ہوئی ہے، 5th تک میں اسکول پڑھا، پھر اس کے بعد پھر میں نے ریگولر موڈ میں جو ہے کیا ہے. تو جو گراؤنڈ ریالٹی آپ نے بتائی ہے عائشہ مرید صاحبہ، وہ بہت، آپ ایک کی حد تک نہیں بلکہ ہمارے مدرسوں میں جو ہے، مدرسے اور اسکول کا بھی یہی حال ہے کہ لوگ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتے ہیں، لیکن ان کو اپنے آپ کو کمیونیکیٹ کرنا نہیں آتا ہے، ان کو اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا نہیں آتا ہے، کہ ان کے جو تھاٹس ہوتے ہیں وہ اس کو ایکسپریس کرنے کے قابل نہیں ہوتے. سیم سچویشن جو ہے، سیم پرابلم جو ہے مدرسوں کے بارے میں بھی ہے. مدرسوں کے اندر کیا ہے کہ ہمارے پاس 8 ایئرس کا 10 ایئرس کا جو کورس ہے، یہ عالمہ کورس جو آج کل 5 ایئرس 6 ایئرس کا کر دیا گیا ہے. تو ایک آدمی جب وہ 5 ایئرس کمپلیٹ کرتا ہے تو کیا بات ہے، کیا کمی کہاں پر ہے کہ ایک آدمی جو ہے 5 ایئرس جو ہے عربی لینگویج کی بک پڑھتا ہے، عرب قرآن پڑھتا ہے، لیکن وہ کیوں اپنے آپ کو عربی میں سمجھا نہیں پاتا. یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ جب ہمارا جو مدرسہ ایجوکیشن ہے، مدرسہ کے جو سسٹم ہے، اس کی جو لینگویج ہے وہ عربک ہے، کہ ہماری پوری بکس جو دیکھ لیجیے آپ، 3rd ایئر سے 2nd ایئر سے وہ پوری عربی میں ہم پڑھتے ہیں، 3rd ایئر 4th ایئر 5th ایئر 7th. لیکن اینڈ آف دا کورس ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہمارے طلبہ جو ہے وہ عربی میں پرفیکٹ ہو جائیں. میں یہ بات کو بہت اچھے طریقے سے اس پرابلم کو سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ عالمہ تو بن جا رہے ہیں، لیکن عربی زبان میں، ابھی کل ایک ہمارا مارننگ بیچ میں ایک نوجوان جوائن کیا ہے کل، تو ان کے بھائی جو ہے وہ 6th یا 7th ایئر میں ہیں. تو میں نے کہا کہ قل بنفسی کا فی العربیہ، کہ آپ اپنے بارے میں عربی میں بولیے، کہ آپ 7th ایئر میں آ گئے ہیں، تو ماذا تقول فی اردیہ ترجم فی العربیہ، کہ جو کچھ آپ اردو میں بول رہے ہیں وہ آپ عربی میں بولیے. تو بولے نہیں وہ چھوڑ دیجیے، آپ میں جو بول رہا ہوں وہ سن لیجیے. بھائی یہ معاملہ جو ہے یہ بہت بڑا ٹریجڈی ہے
یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے مدرسوں کا کہ جب آپ کا یہ پورا کورس اور پوری چیز ہو جاتی ہے تو پھر کیا بات ہے کہ ہم عربی زبان جو بیس ہے، جو ایسنس ہے، جو پورے کورس کا اور پورے اس کا جو ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہم لوگوں نے لینگویج کو جو ہے وہ کتاب کی زبان بنا کے رکھا ہے کہ بہترین انداز میں ہم کتاب سمجھتے ہیں، لیکن کتاب کے ہٹ کے جو ہے اگر آپ کو عربی کی کوئی چیز دے دی جائے تو وہ ہم جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی کیا ہے، کدھر ہے، کیسے ہے. اور اس سے ہٹ کے کہ اگر ہم امت میں اور مسلمانوں میں اگر ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو اردو کی کوئی بھی کتاب، کوئی بھی آدمی جو ہے اردو 3 مہینے 6 مہینے میں بہترین اردو سیکھ لے گا، اس کے بعد وہ اردو کی کتاب پڑھ کے لوگوں کو سمجھائے گا. لیکن جو ہمارا جو پورا سورس ہے وہ قرآن اور حدیث میں ہے اور اس کی زبان عربی ہے. اور آج کل ایک عجیب مسئلہ چل پڑا ہے کہ جو ہے ہر کتاب پہ جو ہے گائیڈ ہوتی ہے. تو کوئی بھی زبان جو ہے وہ اس کو آپ جب تک پرفیکٹ نہیں ہوتے ہیں تو اس کی باریکیاں آپ کو نہیں سمجھ میں آتی، اس کی گہرائی. جیسے ابھی آپ نے کہا ہے، جی آفرین صاحبہ نے کہا کہ آپ اتنا ڈیپ زبان کو آپ سمجھیں کہ آپ السلام علیکم بول رہے ہیں جبکہ میں یہاں ہوں تو السلام علیکہ بولنا چاہیے. آپ لیڈیز ہیں تو میرے کو السلام علیکی بولنا چاہیے. لیکن ہم نے السلام علیکم کہا کیوں؟ ہم نے لینگویج سے زیادہ اپنے کلچر کو، اپنے اسلام کو ہم نے پریفرنس دیا. تو یہ سب چیزیں وہ ہیں جو ہم سمجھتی ہی نہیں ہیں. ہم الٹپ جو ہے بس کورس کمپلیٹ کر رہے ہیں، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر، اس کے بعد سرٹیفکیٹ لے کے گھوم رہے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے وہ زبان کے اگر آپ ماہر اور دھنی ہو جاتے تو آپ کی ہر جگہ ضرورت ہے. اور چونکہ میں نے آپ سے کہا کہ یونیورسٹی کا میں پڑھا ہوا ہوں تو میں فیس بک کے لیے بھی کام کیا، میں گوگل کے لیے کام کیا، میں جن پیک کے لیے کام کیا، اور کئی جو ہے ایمبیسیز کے لیے میں نے کام کیا. دن بھر میں ہم 50 پاسپورٹ کے ٹرانسلیشن کرتے تھے، تو ایک پاسپورٹ پہ 200 روپے ملتے ہیں. یہ سب چیزیں اپورچونیٹیز ہیں، لیکن ہم نے کیا کر دیا، اس کو لمیٹیڈ بنا کے چھوڑ دیا کہ ہم نے یہ سمجھا کہ بھئی یہ جو ہے لمیٹیڈ زندگی ہے. عائشہ امرین صاحبہ آپ نے جو بات کہی ہے، ہمارے مدرسے والوں کو اس پہ ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ مدرسوں کا جو پروڈکشن آ رہا ہے مارکیٹ میں کہ وہ لوگوں کے لیے اور خود اپنے لیے جو ہے فائدہ مند کیوں نہیں ہو رہا ہے. تو بہرحال اللہ سے دعا کریں گے میں اور آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو جو لینگویج سے جوڑا ہے تو ہم لوگ ان کو بتائیں گے، مدرسے والوں کو بھی، کہ بھئی تھوڑی سی محنت آپ زبان پر کر لیجئے، تھوڑا سا وقت آپ دے دیجئے تو بہت قیمتی بن جائے گا کہ آپ کو آؤٹ پٹ لگ جائے گا. آؤٹ پٹ، ان پٹ دیکھیے، ان پٹ تو آپ کے اندر ہے کہ پورا سینہ آپ کا علم سے، نالج سے بھرا ہوا ہے، لیکن اس کا ایک آؤٹ پٹ ہونا چاہیے. آؤٹ پٹ ہمارے پاس نہیں ہے. تو وہ آؤٹ پٹ کب لگے گا؟ جب آپ کے اندر جو ہے لینگویج پہ کمانڈ آئے گی، عربی کے آپ ماہر ہوں گے، زمانے کی جو ضرورت ہے، انگلش ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس کو آپ سمجھیں گے، تب آپ بہت پیارا کام کر سکیں گے اور بہت زیادہ قوم کو بھلا کر سکیں گے. اور رہ گیا معاملہ کہ ہم غیر مسلموں کو بھی ہمیں دعوت دینا ہے، تو آج کی اس ٹیکنالوجی کے دور میں ان کی زبان ہم کو سمجھنا ہے، ان کی تھاٹ ہم کو سمجھنا ہے، ان کی بلیف ہم کو سمجھنا ہے، ان کی جو ہے نفسیات کو ہمیں سمجھنا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اور ماشاءاللہ آپ عالمہ ہیں اور بھی ہمارے، آپ عالمہ بن کر ان کے علماء میں ہمیں کام کرنا ہے. میں علماء کو بھی توجہ دلاتا ہوں کہ بھائی آپ تھوڑا سا سنسیئر ہو جائیے، تھوڑا سا اپنے بارے میں فکر مند ہو جائیے تو بڑا فائدہ مند ثابت ہوں. بہرحال اللہ سے دعا کرے، کام ہم کو کرتے رہنا ہے، دعا بھی کرتے رہنا ہے. وہ ہم پڑھا رہے جب بھی مطلب مدرسے کے بچوں کو چھٹی ملتی ہے نا مولانا اسکول کی، تو میں الحمدللہ آپ کی یہ جو کتاب ہے دروس اللغت العربیہ، میں اس کا ان کو دوبارہ جو ہے ریویژن کروا رہی ہوں انشاءاللہ الحمدللہ. اور ایک چیز رہ گئی مولانا، تھوڑی ایک سیکنڈ کے لیے، کہ اس میں الحمدللہ سب سے پہلے تو میرے شوہر کا بھی میں بہت شکریہ ادا کروں گی، کیونکہ یہ کورس کے لیے انہوں نے مجھے اجازت دی. مطلب ان کے ذہن کا یہ تھا کہ تم پڑھو گے تو صرف ایک مؤنث، ایک مستورات یعنی مؤنث ٹیچر کے پاس ہی پڑھو گی. اور انہوں نے بھی میری بہت مدد کی، ڈھونڈا بھی انہوں نے گوگل پہ بہت سرچ بھی کیا، لیکن کوئی بھی ٹیچر صحیح نہیں لگ رہا تھا. لیکن پھر الحمدللہ جیسے آپ سے بات کری، پھر میں ان کو بتایا کیسے استاد بہت اچھے ہیں، تو انہوں نے مجھے، اللہ نے بس ان کے دل میں رحم ڈالا، انہوں نے جو ہے فوری اجازت دی. اور الحمدللہ مولانا آج ایسا ہو گیا کہ اگر میں کبھی بھول جاتی ہوں کلاس جوائن نہ کرنا، تو وہ وقت پہ مجھے یاد دلاتے کہ فوری آپ
क्लास ज्वाइन करिए, और जिस दिन किसी दिन छुट्टी हो जाती है आपकी तरफ से या मैं, तो पूछते कि क्यों छुट्टी लिए तुम। तो माशाल्लाह से बहुत ज्यादा उन्होंने मेरा सपोर्ट करे, अल्लाह ताला उनको भी इसका जज़ाए खैर नसीब फरमाए। आमीन 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 आमीन। आप हमारी तरफ से आपके शौहर को जो है हमारा सलाम पहुंचाइए। और फिर इस मौके पे कहूँगा कि आयशा अमरीन साहिबा ने माशाल्लाह जो है न सिर्फ सिखा रहे हैं बल्कि जोड़ रहे हैं। हमारा जो 3rd बैच है उसकी फर्स्ट स्टूडेंट आयशा अमरीन साहिबा से इम्प्रेस होके आई हैं, आपकी दावत पर वो कोर्स ज्वाइन की हैं। तो अल्लाह जो है हम सबको कबूल फरमाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे बुजुर्ग साथी हैं मोहतरम जनाब जहांगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी फरमाएं। साहब, पहले से मेरे तर्जुमे के लिए बहुत इंटरेस्ट था मुझे, मेरे को अल्लाह ताला आप जैसे उस्ताद को जो है ना, अल्लाह ताला असबाब के तरीके में अल्लाह का लाख लाख फजल है, मालिक का आप जैसे उस्ताद को मेरे को मिला दिया। बहुत खुशी है मुझे साहब। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, आप जब कभी भी मैं कुरान पढ़ता हूँ या मतलब जब नमाज पढ़ाते हैं लोग, तो जो ना मैं जो रुकू में पढ़ते हैं वो अच्छा समझ में आ रहा मुसाब। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह। और जिंदगी का एक मकसद मिल गया सका दिख रहा मुसाब। अल्हम्दुलिल्लाह बारकल्लाह। बहुत सही आपने कहा है कि आदमी की जो रूहानियत खुश होती है। तो आप यकीन जाने कि मैं अभी सुबह से दुकान पे बैठ के आया हूँ, लेकिन आप मेरे चेहरे पे थकन नहीं देख रहे हैं। जी मुसाब जी। ये क्यों? वजह यह है कि मेरा एक पैशन है, मैं पैशनेट हूँ कि मेरे को जो है पढ़ाते हुए कभी थकन नहीं लगती। अभी तो आपने कम देखा है, हज की क्लासेस में मैं 4-4 घंटे कंटिन्यू बोलता हूँ साहब। नहीं, आपकी मैं हज की क्लास अटेंड करा हूँ साहब 2011 में। जी 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 जी, दारुल शफा के पास वो मस्जिद में। जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, मैं और मेरी बीवी दोनों अटेंड करे थे। जी जी। तो बात ये है कि जब आदमी का एक पैशन बन जाता है, कि वो शौक बन जाता है, तो वो थकता नहीं है। तो आपको जैसे आपने कहा कि मुझे भी पढ़ाते हुए और मुझे भी पढ़ते हुए बड़ी खुशी होती है कि आदमी जो है, जब आदमी को लगता है कि हाँ भाई मैंने कोई चीज़ अचीव कर ली है, तो फिर उसके लिए थकना क्या बोलते हैं कि लोग कहते हैं सफ़र हो रहे हैं। भाई सफ़र नहीं हो रहे हैं, उसके अंदर तो इंजॉय है कि आदमी के जो जॉयफुल जर्नी है। तो आप माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ जहांगीर साहब जिस एहतमाम से क्लास करते हैं, जिस डेडिकेशन से आप लिखते हैं, भेजते हैं, तो मैं तो समझा था कि आप मेरे खुसर जो है जिस तरह उनकी मसरूफियात हैं, तो उस तरीके से आप भी जो है डिरेल हो जाएंगे। लेकिन माशाल्लाह आपका शौक़, आपका जज्बा जो है वो ड्राइव कर रहा है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको इस मकसद में, इस सफ़र में जो है कामयाब करे। जज़ाकल्लाह खैरन। जी, हमारे एक साथी हैं, दरमियान में मैंने उनको जोड़ा है। वो मेरे घर के करीब रहते हैं। वो मेरे पास आए भी थे कि भाई ऑफलाइन में पढ़ लूँगा। मैं रॉक हिल कॉलोनी में रहता हूँ, आप यहाँ कादर बाग में, कि कोई ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं ऑफलाइन पढ़ाना बंद कर दिया। तो वो फिर हमारे साथी ऑनलाइन जुड़े हैं और तरावी भी मेरे साथ पढ़े हैं हमारे अपार्टमेंट में। तो मेरी मुराद मेरे दोस्त मोहतरम जनाब मिर्ज़ा फिरदौस अली बेग साहब हैं। फिरदौस भाई बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, मैं इतने हालात से गुजरा था, तो मैं ये सोचा शायद दीन की कुछ कमी की वजह से ये परेशानी आ रही है, बल्कि मैं जस्ट अरबी सीखने के इरादे से बहुत सर्च कर रहा था। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, अल्हम्दुलिल्लाह आपका एड्रेस मेरे घर के बाजू में निकला। तो मैं रिसेंटली क़तर जाके आया था। जाके आने के बाद ये महसूस करा कि अरबी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले ज़िंदगी में अपने को काम जो करना है उसमें पहले दीन से स्टार्ट होना है। तो मुझे ये मौका मिला कि आपके साथ कैसा भी करके जुड़ना है। बस मैं सीधे आपके दुकान पे आया और मैं बोला मुफ्ती साहब आप कुछ भी करिए, पढ़ाइए। मुफ्ती साहब बोले ऑफलाइन तो नहीं है चांस, ऑनलाइन के चल रहे हैं, बाद में इंशाल्लाह जैसा नया बैच शुरू होगा मैं देखूंगा।
میں بولا آپ کیسا بھی کر کے شروع کرنا ہے مفتی صاحب، آپ کچھ بھی کریے، میرے کو وہ کرائیے. بہت ریکویسٹ کے بعد مفتی صاحب نے مجھے موقع دیا. الحمدللہ اللہ کا بہت شکر گزار ہوں میں. مجھے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی 1 مہینے میں. اور رمضان تو الحمدللہ اچھا گیا مفتی صاحب کے ساتھ، کیونکہ لاک ڈاؤن کے بعد یہ فرسٹ تھا دہا. اس سے پہلے میں مکہ مسجد میں 3 پارے پڑھتا تھا، 3 دہے ہوتے تھے. اب شاہی مسجد میں بھی پڑھا. الحمدللہ یہ گھر کے پاس پہلا دہا تھا. مفتی صاحب کے پیچھے جو ہے نا میری نماز ہوئی، نماز تراویح. تو اس کے لیے بھی بہت شکر گزار ہوں مفتی صاحب کا میں. کافی بہترین خیرت ہے مفتی صاحب آپ کی. اللہ آپ کو صحت دے، آپ کے نویات خاندان کو. الحمدللہ. تو بے حد شکریہ مفتی صاحب آپ سے جڑنے کے لیے. آپ سے بہت ساری چیزیں سیکھنا ہے. انشاءاللہ زندگی بھر آپ کے ساتھ رہنے کا ارادہ ہے. بہت ساری چیزیں سیکھنے کے لیے، چاہے کچھ بھی مشکلات آئے انشاءاللہ فیس کریں گے. دین ساتھ رہا تو اپنے کو انشاءاللہ بہت چیزیں سیکھنے کو ملیں گی. جزاک اللہ خیر. جی فردوس بھائی، تراویح کے بارے میں آپ نے کیا فیل کیا؟ آپ بتایا نا مفتی صاحب، بہت تراویح بہترین. کے بعد جو تفسیر ہوتی تھی ہم لوگوں کی، جی جی، اس میں بھی بہت ساری چیزیں بتاتے تھے. نماز جو ہے نا پڑھنے کے سلسلے میں تراویح ہونے کے بعد ترجمہ بھی بولتے تھے کہ اس کا یہ پارے کا یہ فائدہ ہے اور اس کا یہ میننگ کے ساتھ ایکسپلینیشن بھی ہوتا تھا. تو وہ ساری چیزیں بھی اچھی لگی. بہت سارا تجربہ حاصل ہوا اس سے بھی الحمدللہ. جی الحمدللہ. یہ فردوس صاحب جو ہیں قریب ہیں تو دل کے بھی قریب ہو گئے کہ آپ ماشاءاللہ. رمضان میں نے دیکھا کہ معلوم ہوا کہ کہاں کوئی پروگرام تھا نا آپ کے ان لاز میں، اولڈ سٹی میں کہیں پروگرام تھا، لیکن جی دعوت جی تھی. ہاں وہ فنکشن تھا. جی تو ہمارے فردوس صاحب جو ہے وہ ساری چیزیں کر کے پھر تراویح میں بھی پہنچ گئے. تو یہ ہوتا ہے ڈیڈیکیشن کہ آدمی جو ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے، تھوڑی سی بارش ہو گئی تو ہم جو ہے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، اور تھوڑی سی دھوپ تیز ہو گئی تو ساری ایکٹیویٹیز بند کر دیتے. بہرحال فردوس بھائی جیسے محنتی ساتھی رہیں گے تو انشاءاللہ کام کریں گے. تو آج جزاک اللہ. جی ایسے آج ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے، تو آگے جو ہمارے ساتھی بچے ہیں تو اس کے اندر اسما ظہیر صاحبہ ہیں، موجود ہیں. السلام علیکم. جی سر. تو انشاءاللہ کل آپ بتائیں گے. جی انشاءاللہ. عاطفہ برکت صاحبہ. السلام علیکم. انشاءاللہ. جی جی حافظہ ہیں آپ ماشاءاللہ. اور اسما ظہیر صاحبہ بھی حافظہ ہیں، عالمات بھی ہیں، حافظات بھی ہیں. اور میمونہ فاروقی صاحبہ ہیں. میمونہ کل. اور ہمارے جو ساتھی باقی ہیں، سراج النساء صاحبہ، آپ کا بھی نام لکھ رہا ہوں میں. السلام علیکم حضرت. انشاءاللہ کل آپ کا نمبر آئے گا. انشاءاللہ صاحبہ میں بھی بولوں. جی کل. اور اسفیہ تسنیم صاحبہ. جی السلام علیکم. جی کل. جی فائزہ نشاط. فردوس. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ پھر کل ہم لوگ ملتے ہیں. کل میرا نام بھی لکھ لیجیے مولانا. تو کل ہم لوگ طے کریں گے ہمارے جو ریمیننگ لیسنس ہیں اس کو ہم کیسے کمپلیٹ کریں گے. اور پھر آپ کی مشوروں کے بعد اور آپ جو سجیسٹ کریں گے، آپ جو کیسے کریں، کیا کیا بتائیں گے، ان چیزوں کو سامنے رکھ کے ہم لوگ فائنلائز کریں. ٹھیک ہے. اور ہمارے کوئی ساتھی کا نام میں چھوٹ رہا ہے، بھول رہا ہوں، تو آپ مجھے بتا دیں. انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. میرا نام بھی لکھ دیجیے مولانا. ہاں میں لکھ دیا ہوں، قادر النساء صاحبہ. آپ کا نام بھی میں نے لکھ دیا. تو انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوتی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.